ऐन अल मुत्तक़ून, तक़वे वाले किधर है, इधर आ जाओ। ऐन अहलुल फ़ज़ल, ऐन अहलुस सब्र, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान। ऐन जीरानुल्लाह, ऐन ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ऐन अस्साइमून। ये अल्लाह के ऐलान होंगे क़यामत के दिन। तो भाइयों, दुनिया और आखिरत की इज्जत का मेयार इस्लाम, कामयाबी का मेयार इस्लाम है। और अल्लाह ताला हमें दावत देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो, पूरे अधूरे नहीं, पूरे दाखिल हो। यहाँ अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक घर से तशबीह दी है, एक घर, उदखुलू फ़िस्सिल्म, मस्जिद के अंदर आ जाओ। जैसे मैं कहता हूँ भाई मस्जिद के अंदर आ जाओ, तो अल्लाह ताला कह रहा है इस्लाम के अंदर आ जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस्लाम को तशबीह दी एक घर के साथ। फी का लफ्ज़ इस्लाम को एक घर के मुशाबे बना रहा है। और घर हमेशा बुनियादों से उठाया जाता है, छत पे जाके मुकम्मल होता है। घर बनाने का यही नक्शा शुरू से चला रहा है। बुनियाद लोग उठाते हैं और फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं, छत पे जाके वो मुकम्मल होकर रहने के काबिल होता है। अल्लाह ताला ने कहा इस्लाम में दाखिल हो, घर से तशबीह दी। अल्लाह ताला के नबी की 2 हदीसों ने उस घर की वजाहत कर दी कि ये घर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर ये घर खत्म होता है। इब्तिदा में बुनियाद है, इंतहा में छत है। तो इस्लाम के घर की इब्तिदा क्या है और आगे जाकर इसकी इंतहा क्या है, जहाँ पर जाकर छत पड़ जाएगी और मुकम्मल हो जाएगा और तुम उसमें पूरे शामिल दाखिल तसव्वुर किए जाओगे, फिर तुम इस काबिल भी होगे कि औरों को भी अपने घर में बुला सको। जब घर की छत ही ना डली हो तो मालिक मकान खुद घर में मुंतकिल नहीं होता, औरों को कैसे बुलाएगा कि मेरे घर में दावत है, मुकम्मल होने के बाद बुलाया जाता है। तो एक हदीस बताती है कि जो अल्लाह ने इस्लाम का घर बनाया है उसकी बुनियाद क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं। बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें हैं। वो क्या हैं? एक कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नमाज है, और रोज़ा है, और ज़कात है, और हज है। इन 5 चीज़ों को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है। ये न हो तो इस्लाम की न दीवार खड़ी होगी न छत पड़ेगी। ये हो और बड़ी कमज़ोर हो तो फिर इस पर जो छत पड़ेगी वो गिर के टूट जाएगी, बन नहीं सकेगी। 5 चीज़ें जब माशरे में मौजूद होंगी तो ये माशरा इस्लाम की छत सहार सकता है। अगर ये 5 चीज़ें, पहली चीज़ तो ऐसी है कि उसके बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं, कलमा तो यकीन सारे हम मुसलमान हैं। अगर ये कमज़ोर होंगी या इनका वजूद मिट जाएगा, एक बहुत बड़ा तबका नमाज छोड़ गया है, बहुत बड़ा तबका ज़कात नहीं देता है, बहुत बड़ा तबका हज नहीं कर रहा है, जो 15-20 लाख नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन पे हज फ़र्ज़ है उनको सामने रखो तो बहुत थोड़े हैं। जिन पर हज फ़र्ज़ है उनकी निस्बत से ये बहुत थोड़े हैं। जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है उनमें देने वाले बहुत थोड़े हैं। जिन पर नमाज फ़र्ज़ है उसमें ना पढ़ने वाले बेशुमार हैं। अब ये मुआशरा मौजूद हो और इस पर कोई शख्स ये कहे कि मैं छत डालूंगा और मैं इस्लाम को नाफिज कर दूंगा, तो ये हो नहीं सकेगा। इस्लाम सिफात का नाम है, हुकूमतें सिफात नहीं पैदा कर सकती। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है हुदूद नाफिज कर दे और शरीयत के कवानीन नाफिज कर दे। इससे आगे हुकूमत की ताकत नहीं है कि किसी के दिल को रोशन कर ले। हुकूमत में ये ताकत नहीं है कि किसी के दिल को ईमान से भर दे। हुकूमत में ये ताकत नहीं है कि किसी की नज़रों में हया का सुरमा लगा दे। ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि माँ बाप की फर्माबरदारी सिखा दे। ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर दे। और ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि किसी की ज़बान को सच्चाई की मिठास दे दे। ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि किसी को तवाज़ु सिखा दे। ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि किसी को सखावत सिखा दे। ये हुकूमत में ताकत नहीं है कि रात के अंधेरों में हर घर के आगे पहरेदार खड़े कर दे कि यहाँ हम कुछ नहीं होने देंगे। ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। बुनियाद के बगैर कोई छू मंतर नहीं है कि छत पड़ जाए, कोई डंडे से नहीं काम हो सकता। तो पहली बात तो ये भाइयों कि बुनियाद ही टूट चुकी है। 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। 100 में 100 आदमी जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है ज़कात नहीं देते। 10,000 इकट्ठे करो जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है तो एक आदमी ज़कात देने वाला है। हज़ारों इंसान जिन पर हज फ़र्ज़ इकट्ठे करो तो उनमें 100-200 हज करने वाले हैं। वो मिलकर 15-20 लाख बन जाते हैं। जिन पर फ़र्ज़ है उनमें से बहुत थोड़े जा रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि बुनियाद इस वक्त कोई नहीं है। और जिन्होंने इसको कायम किया हुआ है, कल नमाज, चलो हम फ़र्ज़ करते हैं ईमान वाले तो सारे हैं, 5% लोग नमाज़ी हैं, 10% लगा लें। 10% में 100 में एक भी नहीं जिसको नमाज का पूरा तर्जुमा आता हो। 100 में फ़र्ज़ करो एक आदमी जिसको नमाज का तर्जुमा आता है। लेकिन 100 में 100, लाख में लाख, करोड़ में करोड़, हज़ार में हज़ार, जितने नमाजी इकट्ठे कर लूँ एक भी नहीं है जो अल्लाह अकबर से सलाम फेरने तक अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ता हो। इधर अल्लाह अकबर मैं करता हूँ और इधर मस्जिद छोड़ के मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरा दिमाग सारा बाहर चला जाता है। मेरा अल्लाह आसमान से मुझे पुकार के कहता है, इब्न आदम इला मन तल्तफित इला मन हुवा खैरुम मिन्नी, मेरे बंदे नमाज में भी मुझे याद नहीं कर रहे हो, कोई मुझसे अच्छा नजर आया है। ये अल्लाह मुझे कहता है, ये अल्लाह मुझे कहता है कि मेरे बंदे, मैंने तो तुम्हें स्पेशल घर से बुलाया था कि आ मेरी मुलाकात कर। तो मेरे सामने बैठकर औरों को मन बतो मशगूल तू अमर ज़ैद, तो ना तुम्हें बादशाह वक्त बुलाए, बड़ी मुश्किल से बादशाहों तक पहुंचना होता है, वो तुम्हें बुलाए, तुम्हें वक्त दे, फिर तुम हाँ जी तारिक जमीन क्या बात है, और मैं उसके कमरे की कड़ियाँ देखना शुरू कर दूँ, तो बताओ वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? वो तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझेगा कि मुझे अपने सामने बैठाएगा। इसको निकालो बाहर, इस बदतमीज़ को। इसे बादशाहों के सामने खड़े होने बैठने का, बात करने का सलीका नहीं। जो नमाज मैं और आप जो हम नमाज पढ़ने के लिए आए बैठे हैं, अभी भी लाखों इंसान हैं जो जुमा नहीं पढ़ेंगे, हजारों नहीं लाखों करोड़ों हैं जो जुमा नहीं पढ़ेंगे। जो इस उम्मत को खास नमाज मिली है, खास, जो 3 जुमे जानबूझ के छोड़ दे इस्लाम से खारिज हो जाता है, जो पढ़ने के लिए आगे हैं ना,
अल्लाह अकबर। इस अल्लाह अकबर के बाद एक नमाजी नहीं मिलता जो आखिर तक अल्लाह से बात कर रहा हो। मैं इधर भाग जाता हूँ, आप उधर भाग जाते हो। नमाज पढ़ाने वाला अपनी दुनिया में गुम होता है, पढ़ने वाले अपनी दुनिया में गुम होते हैं। देखने में नमाज होती है, हकीकत में गफलत होती है। देखने में रुकू होता है, हकीकत में गफलत। देखने में सजदा, हकीकत में गफलत। देखने में अत्तहियात, हकीकत में गफलत। देखने में दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ा जा रहा है, हकीकत में गफलत। देखने में सूरत फातिहा पढ़ी जा रही है, हकीकत में गफलत। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके पास इतनी खोटी नमाज है कि उसमें ताकत ही नहीं है कि अल्लाह से मिला सके। उर्वा बिन जुबैर का पाँव थोड़ा निकला है, फिर वो फैलता ऊपर चला है। तो तबीब ने कहा ये काटना पड़ेगा वरना सारे जिस्म को ले जाए। तो काट दो। कहा तो हम आपको नशा पिलाएंगे ताकि आप बेहोश हो जाएं, उसके बाद हम काटेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि नशा और ईमान एक पेट में जमा नहीं होता। जिस पेट में शराब जाती है उससे ईमान बाहर निकल जाता है। हदीस में भी आता है जब आदमी शराब पीता है तो ईमान बाहर चला जाता है, जब तक शराब अंदर रहती है ईमान बाहर रहता है। अब मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम पाँव काट देना मेरा। तो उन्होंने ऐसे बैठकर पाँव यूँ कर दिया और अल्लाह अकबर। अरे जो पाँव काटा जा रहा सुन तो होता नहीं था कि पता न चले पाँव काटना है। फिर पाँव काटने के बाद होता था खून निकलता था, तो उस पर खौलता हुआ तेल डालकर उसको जख्म को फौरन जला देते थे। तो काटने का दर्द अलग और ऊपर तेल खौलता डालने का वो दर्द अलग। ये सब कुछ इस शख्स के साथ अभी होने वाला है। अल्लाह अकबर। और यूँ बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पाँव काटा है, फिर तेल लगाया है खौलता हुआ, फिर पट्टी बांधी है। उस बंदे ने यूँ भी नहीं किया नमाज का, यूँ भी नहीं किया। जब सलाम फेरा तो कहने लगे पाँव काट लिया, कहने लगे काट लिया। अल्लाह की कसम मुझे खबर भी नहीं थी। फिर फरमाने लगे, उन्होंने कहा ये है पाँव। कहने लगे या अल्लाह तू गवाह है, मेरा ये पाँव कभी तेरी नाफरमानी में नहीं चला। वो इकबाल ने कहा था मस्जिद मरफी अखा हैं कि नमाजी न रहे। नमाजी तो थे, ये नमाजी न रहे। ऐसी नमाज पढ़ने वाले जो कहें अल्लाह अकबर तो फिर कायनात उनके लिए सिफर हो जाए। ये आदमी देखो ना, आदमी हाथ उठाता है अल्लाह अकबर, हाथ यहाँ गोया पूरी दुनिया को उठाकर पीछे फेंकता है। यार मैंने सबको पीछे फेंका और मैं तेरे आगे आ गया। इसलिए यहाँ ये भी पढ़ना मसनून है, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। मेरे मौला मैं सबसे कट के तुझसे जुड़ने आ गया। तो जो पढ़ने वाले हैं ये गम भी मैंने जिंदगी में एक आदमी को रोते देखा है नमाज के लिए। 35 साल 36 साल तबलीग में हो गए, एक आदमी को नमाज के लिए रोते देखा है। वो कोई बड़ा आलिम नहीं था, कोई मुफस्सिर नहीं था, कोई सूफिया में से नहीं था, जर्नैल था, जनरल अमीर हमजा रहमतुल्लाह अलैह। 15 साल हम इकट्ठे चले, हर महीने 15 दिन, हर महीने 15 दिन। सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। बस वो एक आदमी था जो मैंने उसे कई दफा रोते देखा। क्यों रो रहे हो जनरल साहब? कमौली साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती। और मैंने जिंदगी में इन 14-15 साल में उनकी गर्मी सर्दी में तहज्जुद को कज़ा होते नहीं देखा, और लकड़ी की तरह खड़े होते थे नमाज में। इसके बाद वो मुझे कहा करते थे मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती की करा, और ये कहकर रोने लग जाते थे। मैंने तो किसी को नहीं इस तरह रोते देखा। मदरसे के कितने तलबा से वास्ता रहता है, तबलीग वालों से वास्ता रहता है, उलमा से सूफिया से वास्ता रहता है। किसी को ये बेकरार होते नहीं देखा कि हाय मेरी नमाज अच्छी नहीं है। अपनी नमाज पे मुतमईन, तहज्जुद पे मुतमईन, नफलों पे मुतमईन, बेकरार कोई नहीं किया। अल्लाह मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता या अल्लाह मैं क्या करूँ। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा नमाजी 5 तरह के होते हैं। एक नमाजी हुआ जो कभी पढ़ता है 5, कभी पढ़ता है 3, कभी पढ़ता है 2, कभी पढ़ता है 1। इस तरह वो आगे पीछे करता रहता है। ये क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा, ये मुअज़्ज़ब है। दूसरा नमाजी वो है जो पढ़ता तो पाबंदी से है लेकिन बिल्कुल जानवर की तरह है, जिसे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस अल्लाह अकबर और टेप चलाता है। और जब टेप सलाम पे खत्म होती है तो जूता झाड़ के वो दुकान को घर को भागता चला जाता है। ये नमाजी मुआक़ब है। मुआक़ब से मुराद ये है कि इसको नमाज के छोड़ने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाना पड़ेगा, किसी और जुर्म में जहन्नुम में चला गया वो अलग चीज़ है, लेकिन नमाज की वजह से जहन्नुम में भी नहीं जाएगा और नमाज की वजह से कोई जन्नत का दर्जा भी नहीं पा सकेगा। उल्टा इसकी डांट डपट होगी कि बेवकूफ़ तुम्हें बादशाह के सामने खड़े होने का सलीका भी ना आया। तीसरा नमाजी वो है कि जब नमाज शुरू करता है तो कोशिश करता है कि अल्लाह के सामने खड़ा रहूं, पर कभी अल्लाह के सामने, कभी घर के सामने, कभी अल्लाह याद आया और कभी दुकान याद आई, कभी अल्लाह याद आया और कभी नफ्स की भूल भुलैयों में गुम हुआ। ये कोशिश करता रहा, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी गिराना कभी उठाना। ये माफ कर दिया जाएगा, माफून अन्हु। अच्छा भाई चलो ठीक है, पास कर दो, ठीक है, कुछ ना कहो, कोशिश करता रहा। चौथा दर्जा है नमाज का, जो कहता है अल्लाह अकबर, तो बस फिर नमाज होती है और वो होता है और उसमें कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। ये है नमाजी अल्लाह के दरबार में। ये वो नमाजी है जिसकी नमाज इसको अल्लाह से सब कुछ दिलवाने का सबब और जरिया है। जो कहते हैं नमाज अल्लाह के खजानों की चाबी है, ये मेरी आंख वाली नमाज नहीं। ये इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमने तो बड़ी टक्करें मारी, हमारा तो कुछ भी नहीं बना, बड़े नफल पड़े, बड़ी सलात हाजत पड़ी, हमारा तो कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? चाबी गलत इस्तेमाल हो रही। चाबी बनाई तो है पर पूरी नहीं है, खराब है। कहो अल्लाह अकबर और उसके बाद कट जाओ सबसे, फिर गिला करोगे या अल्लाह मेरी तो सुन रही कोई नहीं। जो यहाँ तक पहुंचेगा उस पर तो अल्लाह ताला के गैब के दरवाजे खुलेंगे। ये दुनिया और आखिरत में अजर पाने वाला नमाजी है। 5वां दर्जा उससे भी आला है। वो कौन है? वो लोग जो अपनी नमाज से लज्जत उठाते हैं, अपनी नमाज से लज्जत उठाते हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने करार दिया ये मुकर्रबीन, खास वीआईपी लोगों की नमाज। वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आंखों की ठंडक नमाज बन जाए। जो मैंने जिंदगी में 2 आदमी देखे नमाज पढ़ते हुए, इतने जिंदगी गुजरी तबलीग में, सिर्फ 2 आदमियों को नमाज पढ़ते देखा है। कौन सी? ये 5वीं नमाज, तो सारी तबलीग वाले नमाजी। 2 आदमी जिनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक थी।
ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے, ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے. مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے. میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا, ڈاکٹر ہے. تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے. تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس ایک ہفتے سے زیادہ نہیں. وہ ایسا ہی ہوا, 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا. اذان ہو گئی عصر کی, تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ. یہ سننا تھا, ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے. تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا, تو کہا یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا, یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے, ایسے اٹھے کرسی پر بیٹھے, پاؤں سے معذور. حمام میں گئے, وضو فرمایا, واپس آئے ہیں مسجد میں. ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں. پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے. پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں, اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تھوڑی سی سستی ہو نا, تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں, نفل بھی چھوڑ رہے ہیں. تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے جو اس آدمی نے کیا ہے, یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے, تو پڑھتے ہی نہیں. میں جو پڑھتا ہوں, آپ جو پڑھتے ہیں, اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو, ایک سجدہ. تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بنیاد تھی. کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے, کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, کسی پر ہے کسی پر نہیں. اور نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, ہر مرد عورت پہ فرض ہے. کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے, اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز. کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی. 1 سال مسلسل. جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا, 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے, اور ایک رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد. تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی. اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس. ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں. خلوت ہے, میاں بیوی ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہیں, وہ بیمار نہیں ہیں. دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے. کہنے کہ 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں. 2 نفل کا پڑھ لو, اللہ اکبر. 2 نفل جو شروع ہوئے, فجر کی اذان ہو گئی, 2 نفل نہیں ختم ہوئے. اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ کے کہا ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے, ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے, میرا کوئی حق نہیں تھا, اللہ نے میرا حق بنایا تھا, لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا. قسم کا کہنا میں بھول گیا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں, جماعت میں نکلے ہوئے آپ تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں, ہیلو کیا حال ہے, کیا پکایا ہے, کیا کھا رہی ہو, آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں. تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں, اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا. فرمانے لگے, وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی, میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے, میں کیا کروں. یہ بنیاد بتا رہا ہوں, تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اس معاشرے پر کوئی یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو, ہم اسلام قائم کر دیں گے, یہ بڑی بچوں والی بات ہے, بڑی بچوں والی بات ہے, بڑی نادانی والی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے 5 سال کا بچہ دو, ابھی سے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں. یہ بڑی احمقانہ بات ہے. 10 برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں داخل ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. کوئی چھو منتر نہیں ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. تربیت کے مراحل سے جب تک فرد نہیں گزرتے, افراد نہیں گزرتے, چھو منتر سے, طاقت سے, حکومت کے جبر سے دین نہیں آ سکتا. اندر کی شمع روشن کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا. حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ دل کے دیپ جلا دیں, نہیں ہو سکتا. وہ تو جو محنت کرے گا اللہ اس کو یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے گا. یہ بنیاد ہے. اس بنیاد, اگر یہ بنیاد قائم ہو گئی, ایمان محکم ہو گیا. چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے. یقین مثل خلیلات نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. یقین اندر میں اترے, لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے, اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے. کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے, نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے, عزت بھی اوپر سے, اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے, بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر, اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر, فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر, رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر, بیماری اور
شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر. لا 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 لا, یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے. کوئی کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے, اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے. کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے. اللہ نے بنایا, اللہ نے صورت دی, اللہ نے تاثیر رکھی. جب چاہے گا تاثیر بدلے, جب چاہے گا شکل بدلے. متحرک کو بے جان کرے, بے جان کو وہ جاندار کرے, جاندار کی تاثیر بدل دے. آگ کو ٹھنڈا کر دے, پانی کو کھڑا کر دے, سانپ کو لاٹھی بنا دے, لاٹھی کو سانپ بنا دے. اندھیروں میں روشنی کے چراغ, بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے. من و سلوا اتار دے, چھری کو کند کر دے, آگ کو گلزار کر دے, سمندر کی بکھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے. یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی شکل کے. جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے. آدم کو مٹی سے بنا دیا, حوا کو پسلی سے نکال دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک پھونک کے ساتھ کہاں نکاح, کہاں میاں بیوی کا ملنا, اور پھر نطفے کا ٹھہرنا, اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا, اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا, اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے کہ ڈرو نہیں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, کیا لینے آئے ہو میرے پاس, تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے. تیرا دماغ خراب ہے. انا یکون لی غلام, انا یکون لی غلام, ظاہر اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کی اصل مراد یہ ہے تو کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو پاگل تو نہیں ہے. انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے. لم یمسسنی بشر, میری شادی نہیں ہوئی ہے. ولم اکو بغیہ, میں ناپاک عورت نہیں ہوں, میں بازاری عورت نہیں ہوں. نکاح یا زنا, یہ 2 راستے ہیں اولاد کے. نکاح حلال ہے, زنا حرام ہے. نکاح میرا ہوا نہیں, زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا, مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. قال كذلك, کہ ہو جائے گا. قال ربك هو علي هين, تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. ولنجعله آیۃ للناس, وہ ایک نشانی بنے گا. ورحمۃ منا, اور میری رحمت بنے گا. وكان امرا مقضیا, اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, قریب آئے اور یہاں سے پکڑا, آستین سے پکڑا ہے, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا, یہاں پھونک ماری آستین میں. یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے. ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا, اور ادھر فحملته, ادھر حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا, ایک طرف ہوئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة, درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا, کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی, ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا. اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, اے میں مر جاتی, اس سے پہلے ہی مر جاتی, لوگ مجھے بھول جاتے, پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. تو فرشتہ پھر آ گیا. فناداها من تحتها, اب سامنے نہیں آیا, اب پردے میں آیا, کوٹ میں آیا. لا تحزنی, نہ غم کر, قد جعل ربك تحتك سريا, تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے. وهزي اليك بجذع النخلة, یہ کھجور کا تنا ہے, خشک ہے, اوپر ایک پتا نہیں ہے, اس کو ہلا. تو ساقط عليك رطبا جنيا, ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا. انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری. کہا مریم, جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا, اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ تجھے بیٹا عطا فرمایا. نہ غم کر, اٹھا بچے کو, جا شہر کی طرف, اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے, تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میرا روزہ ہے, میں نے آج بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحملو, کائنات نے یہ دن دیکھا ہے, زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے. فاتت به قومها تحملو, بچہ گود میں, وہیں شہر میں مچا شور. او یا مریم لقد جئت شیئا فریا, ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی, اور کہیں چھپ جاتی, کہیں اور چلی جاتی, یہاں کیا کرنے آ گئی ہو. یا اخت ہارون, ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا, نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ تو نے کیا کیا. فاشارت الیہ, ہونٹوں پہ انگلی رکھی, پھر یوں اشارہ کیا, میرا روزہ ہے, بچے سے بات کرو, بول نہیں سکتی, بچے سے بات کرو. وہ اور بکھر گئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیسے بہانے بناتی ہے, کوئی عقل کی بات تو کرتی. بچہ بھی کبھی بولتا ہے, بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے, میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے. ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی, لاؤڈ اسپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکات کا حکم دیا, میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا, میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا, میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا, میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا, زندگی میں بھی موت میں بھی, موت کے بعد. یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا, یہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے. ما شاء اللہ کان, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, کما شاء کان, جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے, علی الوقت الذی شاء, جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے, فی الوجہ الذی شاء, جس طرز پہ چاہتا ہے کرتا ہے, من غیر زیادت ولا نقصان, نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ, ولا تقدم ولا تاخر, نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے, نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے. یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز, یہ اصل بنیاد ہے. یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتا.
یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو، اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا. یہ ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ بھینس نہیں ہے انسان کے اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ. یہ انسان ہے، یہ عقل سے چلتا ہے، یہ لاٹھی سے نہیں چلتا، یہ سمجھ کے چلتا ہے، یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے. حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا، حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے. ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا. کہ حکومت نے فحاشی پھیلا دی، مگر نہیں، فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے. میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے. معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی. معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں، اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے. بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے. اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا، اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا. انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے. لڑکیوں نے بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے. اگر نماز ہو، دیکھو نا، پانی کا کام بکھرنا ہی ہے، موجوں کا کام سر ٹکرانا ہی ہے. تم بند مضبوط باندھو، اگر بند مضبوط ہوں گے تو موجیں سر ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی. اگر تم نے ریت کی دیواریں کھڑی کر دی پھر تو ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا، اور پانی کا ہلکا سا بہاؤ اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا. حضرت علی کا فرمان ہے، ہم تنکے نہیں ہیں، پہاڑ ہیں. جو ہوا ٹکرائے گی سر پھوڑ کے واپس جائے گی، ہمیں نہ ہلا سکے گی. یہ سارے ٹیلی ویژن بند کر دو اور معاشرہ بے نمازی ہو تو یہ بے حیائی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، یہ فحاشی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے. اور معاشرہ نمازی ہو تو اپنے آپ آنکھوں میں حیا آتا چلا جائے گا. اب چوک میں ننگے ناچ شروع کر دو، کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. نماز کمزور چیز نہیں ہے، یہ بنیاد ہے بھائیو. اس بنیاد پر جا کر جو چھت پڑتی ہے، جہاں جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے. بنیادوں کو گھر تو نہیں کہتے نا، کوئی مجھے کہے آپ کو گھر دکھانا ہے اور آگے جا کے بنیادوں پہ کھڑا کر دے تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی پاگل آدمی کہاں لیا ہے، گھر کی طرح کیجیے. یہ تو بنیادیں ہیں، ابھی گھر تو بنے ہی نہیں ہے. گھر بننے کے بعد آدمی کہتا ہے میرے گھر میں تشریف لائیں، کھانا پکایا ہے، آ جاتا ہوں بھائی. اسلام کی چھت پر جا کر اسلام کا گھر مکمل ہوگا. اس کی چھت کیا ہے؟ وہ دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی چھت ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ آ کر چھت پڑ گئی، اب اسلام مکمل ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرے اللہ نے کہا تھا اسلام کے اندر آؤ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اسلام کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے. گھر ابتدا سے شروع ہوتا ہے بنیاد اور انتہا جا کر ہوتی ہے چھت. تو دو حدیثوں نے اس تشبیہ کو واضح کیا کہ جو اللہ نے کہا اسلام کے گھر کے اندر آؤ تو اس گھر کی ابتدا ہے کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور حج. اور اس بنیاد پر دیوار کھڑی ہو کر جو چھت پڑے گی وہ دوسری حدیث بتا رہی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تمہیں خوبصورت اخلاق دینے کے لیے اور تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. یا آپ نے کہا میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں، اور یا آپ نے کہا میں اچھے اخلاق لے کر آیا ہوں. یا یوں آتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یا پھر آپ نے کہا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اچھے اخلاق چھت ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ چھت کوئی نہیں ہے. ابھی بڑے مدرسے ہیں، بڑی خانقاہیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے بڑی نقل و حرکت ہے تبلیغ کی، لیکن ابھی چھت تک نہیں پہنچ پا رہے. ابھی چھت نہیں بن رہی. چھت بنے گی تو پھر کسی کو بلا سکیں گے، چھت بنے گی تو خود بھی پناہ لے سکیں گے، چھت بنے گی تو اس کے سائے تلے رہ سکیں گے. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. کوئی ایک صفت بھی اس میں سے کسی کو نصیب ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. یہ ایسی طاقتور چیزیں اچھے اخلاق. تو میرے نبی نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری جمع کر دی، تیرا گھر پورا ہے، تینوں چھوڑ کوئی نہیں. 360 ساری تیرے کول ہیں. یہ ایک آدمی جس کو اللہ تیرے اندر اللہ نے ساری پوری کر دی. یہ 360 کو پھر آپ نے 3 میں بند کر دیا، تین چیزوں میں. تو اس کو سمجھنا آسان ہو گیا. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں، دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں. اور آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا. ایک مضمون کو 2-3 طرح سے آپ نے بتایا، تو میں پہلے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں. پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں. کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے. تمہیں سب سے اعلیٰ دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں، تمہیں ایمان کی سب سے اعلیٰ چوٹی بتاؤں. تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی عنوان ہیں، آگے بات ایک ہے، یہ کئی عنوان ہیں. تیسرا عنوان آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی وہ کیا ہے. تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں، کہا جی وہ کیا ہے. تمہیں آخرت کے اعلیٰ اخلاق بتاؤں، کہا جی وہ کیا ہے. پھر آپ نے کہا بتاؤں.
پھر ایک اور چوتھی چیز سنو، کہا تم میں جنت الفردوس کا گارنٹر ہوں تمہارا، تم یہ کام کرو، میں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ یہ ساری سنی باتیں، ایمان کی اعلیٰ چوٹی بتاؤں، آخر دنیا کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں، اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں، جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں، یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ چار چیزوں کو آگے بند فرما، جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے، جی بتائیں عالی اخلاق کیا ہوتے ہیں، جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے، جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا فون سن کے بند کر دینا اس کو جا کے سلام کرو، جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملاؤ۔ اتنا جگر چاہیے اس کے لیے، ہمالیہ جیسا جگر چاہیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا، تھوڑا سا تکلیف کرے گا، لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر۔ لیکن اگر اسے کہو کہ اس کو سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی، تو کہے گا ایک رات اور جگہ سلام میں کوئی نہیں کرنا، سمجھو، کہے گا رات میں جاگ سکنا، سلام نہیں کر سکتا۔ تسل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ چھت بتا رہا ہوں، چھت ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے، افراد ضرور ہیں، معاشرہ کوئی نہیں ہے، معاشرہ چھوڑو، چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تسل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جا کے پہنچاؤ۔ اس نے تمہارا حق مار لیا، تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ۔ تعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، تین کام، سورے اخلاق کا خلاصہ، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، گالی دینے والے کو دعا دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو، کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کھرا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت جنت الفردوس، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی اعلیٰ چوٹی پہنچ گئے ہو، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو، اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو۔ یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا، نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا، نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بلا سکے گا۔ سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے، ایک چارپائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، ایک آنگن میں دہائیاں کھیلنے والے، ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے۔ پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ کوئی قتل کی لڑائیاں نہیں ہیں، اس نے مجھے یہ کہا، اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرا دکان میں حق مار لیا، اس نے میرا جائیداد میں پورا حصہ نہیں دیا، یہ لڑائیاں ہیں۔ اس نے میرے ساتھ سودے میں ہیرا پھیری کر لیا، میرا اس سے بائیکاٹ ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، یہ لڑائیاں ہیں۔ بھائیو اس لیے کہہ رہا ہوں ہمالیہ جتنا جگر چاہیے اچھا اخلاق بنانے کے لیے، یہ بڑی مشکل چڑھائی ہے، یہ ہر وقت کی پسائی ہے، اور یہ ایسا طاقتور عمل کہ ایک خصلت 360 میں مجھے ملے تو میرے اوپر جنت واجب، اور اخلاق کا ادنا درجہ مجھے مل جائے تو میں ایمان کے عالی درجے پر چلا جاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سن رہے ہو؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ کہتے عالم، مجاہد، شہید، نمازی، ذکر کرنے والا، عبادت کو بتاتے، بندگی کو نہیں بتایا، عبادت کو نہیں بتایا، اخلاق کو بتایا، اور اخلاق کا ادنا درجہ سوال ہے اعلیٰ درجہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب آیا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ مسلمان سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے پست درجہ ہے۔ میں ابرار کی غیبت نہ کروں، میں اسلم اکرم خالد کی برائی نہ چاہوں، میں پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کروں، میرا ہاتھ اس کی عزت کی طرف یا اس کے گریبان کی طرف نہ اٹھے، یہ تو ادنا درجہ ہے، یہ تو پست درجہ ہے۔ آخری درجہ یہ ہے تکلیف نہ پہنچاؤں۔ جب میں اس آخری درجے پر پہنچتا ہوں تو میرا نبی مجھے کہتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ تو جب میں اعلیٰ درجے پر پہنچوں گا پھر کیا ہوگا؟ کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اخلاق کی بلندی نہیں ہے، یہ اخلاق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے۔ پر ہے حاصل ہی کوئی زندگی میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، 2 آدمی، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں، ہوں گے اللہ کے فضل سے، میں جن کو جانتا ہوں، میری ساری زندگی اب علماء میں، طلباء میں، عوام میں، خواص میں، نیک میں، اچھوں میں، بروں میں گزر رہی ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے تجربے میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، دونوں ہی چلے گئے۔ اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا صرف گریبان پھاڑنا نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، زبان سے اس کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے یہ اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، پر سن تجھ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے، تجھ سے زیادہ اے بیت اللہ
اے بیت اللہ، سارے لوگ کھڑے ہیں آپ حرم میں، اونچی آواز سے ما اطیب ریحک ما اکرمک، اے بیت اللہ تو بڑا معزز، تو بڑا محترم، تو بڑا پاکیزہ، اور ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ اس حدیث پر میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو زیر و زبر کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے۔ ہائے بھائیو، چھت نہیں ہے، چھت کوئی نہیں ہے، بارش آتی ہے بھیگ جاتے ہیں، گرمی آتی ہے جھلس جاتے ہیں، سردی آتی ہے ٹھٹر جاتے ہیں، وہ گلا اللہ کا کرتے ہیں مسلمانوں نال کی کیتی جاندا ہے، مسلمانوں نال کی کیتی جاندا ہے۔ کبھی میں اپنا گریبان بھی تو کھولتا ہوں تو اوروں کے کھولتا ہوں، حکومت یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، پولیس یہ کر رہی ہے، اور بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اور پٹواری یہ کر رہا ہے، اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں، اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں، اور تھانے دار یہ کر رہا ہے، اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے۔ کبھی اپنا بھی تو گریبان کھولا ہوتا، کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی چھانٹا ہوتا۔ اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے، کچھ اپنی بھی تو خبر لو، کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو، صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بدل لیتے ہو، کبھی سینے کو بھی چاک کرو، اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال 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 کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا۔ اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کے پر نکتہ چینی، اوروں کی برائی، اوروں کی غیبت، اوروں پر تنقید، اوروں کو داڑھی والوں کو دیکھ لیا ہے، مولویوں کو دیکھ لیا ہے، تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے، حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں، نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو، کبھی اپنا پتہ بھی لے لو۔ دھن رے دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہمارے استاد صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر، اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا، اپنی دیکھنا، اوروں کے نہ دیکھنا، اپنے دیکھنا، تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے۔ اس نے اخلاق نہیں ہے، چھت میں نے نہیں ڈالی، گلا اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا تھا تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا، سردی سے بھی بچاؤں گا، ہواؤں سے بھی بچاؤں گا، بارش سے بھی بچاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے چھت کے بغیر بچا، یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے، کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا قانون ہے وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا، اسے افسوس ہوتا ہے آج میں سوتا رہ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ دور کیسے کرے؟ اخلاق کے پست درجے پر میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بن رہا ہوں۔ جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، اور جو یہ تین کام کر لے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ سلام کرنے والے کو سلام کر دیا، نہیں جو تمہیں دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر جائے اس کو آگے جا کر کہو السلام علیکم۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے اس کا حق اس کی تھالی میں سجا کے اس کو پیش کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کر جائے معاف کر دو کہ اللہ سے لے لوں گا، جا معاف کیا۔ یہ کام جب ہو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ایسے ہے کہ بس نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی طاقت اور اپنی محنت سے، نبی اللہ کے انتخاب سے بنا کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پر آ کر نبوت بند ہے۔ لیکن میرا نبی اچھے اخلاق کی عظمت بتا رہا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا کہ نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ یعنی نبی تو یہ نہیں بن سکتا، لہذا قیامت کے دن نبیوں کے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ یہ صفت تہجد گزاروں کو نہیں سنائی، یہ فضیلت علماء کو نہیں سنائی، یہ فضیلت قاد الحلیم ان یکون نبیا یہ شہداء کو نہیں سنائی، یہ علم کے موتی بکھیرنے والوں کو نہیں سنائی، رات کے اندھیرے میں رونے والوں کو یہ فضیلت نہیں سنائی۔ کن کو سنائی ہے؟ جو درگزر کرنا جانتے ہیں، جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو چھوٹے بن جاتے ہیں، جو غیبت سے زبان کو روک لیتے ہیں، جو گالی سے روک لیتے ہیں، جو اوروں کی برائی نہیں چاہتے ہیں، جو دل کو اوروں سے صاف رکھتے ہیں، جو ہر دکھ اپنے اوپر سہ لیتے ہیں اور میٹھا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ نے کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ میرے اللہ نے آپ کے میرے دین کو، اسلام کو، کلمے کو درخت سے تشبیہ دیا ہے۔ درخت کیا کرتا ہے؟ درخت پتھر کھا کے بھی پھل دیتا ہے اور لاٹھی کھا کے بھی پھل دیتا ہے۔ اسے کاٹو تو فریاد نہیں، اسے جلاؤ تو تمہاری راحت، اس کو تعمیر میں لاؤ تمہاری راحت، اسے ٹیڑھا کرو تمہاری راحت، تمہاری زیب و زینت۔ مسجد عائشہ کو اس سے سجاؤ تو وہ فریاد نہیں کرتا، لکڑی کا کام منبر و محراب میں کرو تو وہ بولتا نہیں ہے، اس کو لاٹھی مارو تو تمہیں پھول پیش کرتا ہے، شگوفے پیش کرتا ہے، پھل پیش کرتا ہے، مٹھاس پیش کرتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھو تو وہ تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے اور تمہیں کلیوں کی مہک پیش کرتا ہے۔ وہ رد عمل کا کام نہیں کرتا، وہ سراسر عمل کرتا ہے، سراسر عمل کرتا ہے۔ یہی مسلمان ہوتا ہے، وہ سراپا عمل ہوتا ہے، رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک گالی کے جواب میں 10 گالیاں نہیں دیتا، وہ برے کے لیے برا نہیں بنتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی بن کے چلتا ہے۔ یہ اخلاق جس انسان میں ہوں گے وہ مکمل ایمان والا۔